बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो यूएई से आई, जहां पे यूएई के ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने के ऐलान ने आलमी तवानाई मार्केट में एक बड़ा झटका पैदा किया। इस फैसले को यूएई ने तो अपनी तवील मुद्दती मुआशी हिकमत अमली करार दिया, साथ ये कहा कि ये कौमी मफाद से जुड़ा हुआ एक डिसीजन लिया गया है। जबकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस खबर को इस तरह से देखते हैं, उनके मुताबिक इससे ओपेक की जो इज्तमाई ताकत है और जो तेल की कीमतें कंट्रोल करने की जो सलाहियत है, उस पर बहुत बड़ी हद तक ये फैसला असरअंदाज हो सकता है। अब मौजूदा हालात में जब पहले ही तवानाई मंडियाँ जो हैं वो बहुत अनसर्टनिटी का शिकार हैं, तो ये जब कदम है वो आलमी सतह पर नई हलचल ज़रूर मचाएगा। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर मैं बात करूं तो वो एक बार फिर से आलमी खबरनामे का मरकज़ बनी हुई है, जहां पे अब दुनिया की बड़ी तवानाई सप्लाई गुजरती है। खित्ते में ये जारी कशीदगी है, जोग्राफियाई तनाज़ात हैं, उन्होंने इस जो गुजरगाह है उसको मज़ीद हसास बनाया हुआ है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ किसी भी किस्म की रुकावट या कशीदगी वो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, ऑयल सप्लाई है, उसकी कीमतों को फौरी तौर पर मुतासर करेगा, जिसके असरात बराह रास्त तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों पर भी पड़ते हैं। इसी वजह से जो ताकतें हैं आलमी, वो इस रास्ते को महफूज रखने और कशीदगी को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है वो डिप्लोमेटिक ही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सूरत हाल भी इसी कशीदगी का ही तसलसल है, जहाँ पे एक तरफ तो बहुत हम देखते हैं कि दोनों फरीकैन की तरफ से सख्त बयानात दिए जाते हैं, दूसरे को प्रेशराइज करने की सियासत की जाती है, जबकि दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि पस पर्दा सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। CNN ने आज भी रिपोर्ट किया कि पुरजोर सिफारती कोशिशें अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो दोनों ममालिक किसी भी बड़े तसादुम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या फिर जो इलाकाई असर व रसूख है, ये कुछ बुनियादी मसाइल हैं जो कि अभी भी हाल तलब है। ये डेडलॉक इस बात की निशानदेही करता है कि मौजूदा सिफारती अमल वक्ती दबाव कम तो कर सकते हैं, मगर जो मुस्तकिल हल है वो अभी भी कहीं पे हमें दूर नजर आता है। अब इसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, जैसे कि रशिया हो गया, चीन हो गया, वो इलाकाई ताकतें हैं जिनका बढ़ता हुआ किरदार हम इंटरनेशनल होराइजन के ऊपर देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। मगरबी ब्लॉक के मुकाबले में एक आप कह सकते हैं कि नई पावर्स का सामने आना, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उसका इस्टेब्लिश होना, तो ये सब उसकी तरफ इशारा है। ईरान और रूस के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी हम देख रहे हैं, और आलमी ताकतों के बदलते हुए इत्तेहाद वो इस बात को बहुत बड़ी हद तक वाज़ेह करते हैं। मैं प्रोग्राम में आगे जाकर डिस्कस भी करूंगी कि जो आलमी सियासत है वो अब एक बिल्कुल नए बैलेंस की तरफ जा रही है, और जहाँ पे किसी एक ताकत की इजारादारी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मैं अगर बात करूँ US की, जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, वो हमें अब बहुत बड़ी हद तक कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है। इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के दरमियान पाकिस्तान की तरफ में आऊँगी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तवानाई है, सिफारतकारी है, और इलाकाई इस्तेहकाम के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना है। खलीजी कशीदगी हो गई, ओपेक की तकसीम और आलमी ताकतों की कशमकश वो एक ऐसे माहौल को जन्म दे रही है जहाँ पे हर फैसला न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी असरात भी रखता है। तो आज की सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहाँ पे सियासत या फिर मैं अगर इकॉनमी की बात करूँ, जो सलामती है, वो एक दूसरे से अलग नहीं रही है, बल्कि ये एक ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स आलमी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज की, जो कि आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट देम एंड वी वुड बी टॉकिंग अबाउट देम। अच्छा, इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए न्यूज़ टुनाइट में सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें मुनीर अकरम साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, आज की बड़ी खबरों में जाहिर है सबसे पहले तो ये भी आ रहा है कि यूएई ने तवील मुद्दती एक मौशी जो उनकी स्ट्रैटेजी है और कौमी मफादात के पेश नज़र ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान किया। सर, ये इकदाम जो सऊदी अरब के बाद खित्ते के एक बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क की तरफ से है, आलमी तेल की जो कीमतें हैं और तवानाई की आलमी सप्लाई पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और आपको क्या खदशा है कि ये फैसला ओपेक के असर व रसूख को भी कमज़ोर कर सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? जी, मेरे ख्याल में ये उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो इतना नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तो आप जैसे जानती हैं कि खलीज से जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो तो नहीं हो रही हैं, बहुत कम हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ बंद है। पर आगे जाकर जब हॉर्मुज़ खुल जाएगा और फिर तेल की तिजारत फिर पूरी जारी रहेगी,
تو اس میں امکان یہی ہے کہ اگر یو اے ای اپنی پروڈکشن بڑھا دیتا ہے، اس کی جو کوٹا ہے اوپیک میں اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، ہوں تو پھر تیل کی قیمت کچھ کم ہو سکتی ہے، اور جو اوپیک اور اوپیک پلس کا جو کنٹرول ہے مارکیٹ کے اوپر، وہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے گا۔ ہوں پر یو اے کی پروڈکشن صرف 4% ہے، تو میرے خیال میں بہت بڑا امکان، بہت بڑا امپیکٹ شاید نہیں ہو۔ اچھا سر، ویسے یہ اتنے کرٹیکل ٹائم کے اوپر جیسے یو اے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کی یہ ایک معاشی حکمت عملی ہے، قومی مفادات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن سر اس کی ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ واٹ ڈو یو بلیو جو ریزنز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں یو اے کی طرف سے اتنا امپورٹنٹ اقدام لینے کے لیے؟ جی، میری نظر میں تو کچھ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جو یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان کچھ اختلاف ہوئے ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں اور کچھ اکنامک بھی ہیں، اچھا تو شاید ایک یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان میں درمیان میں تھوڑا اختلاف آ گیا ہے، ہوں اور اس کا یہ ایک سگنل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈپلومیسی۔ سر، پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ بالکل ہوتے ہوتے ایسے لگا جیسے کوئی ہاتھ سے چھین کے بھاگ گیا۔ سر، ابھی لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ جو یہ ہفتہ پورا ہے اس کے اندر کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ڈپلومیٹکلی؟ جی، میری نظر میں دیکھیے، یہ جو مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں، ہوں جی ہاں یعنی کہ اگر فیس ٹو فیس ملاقات نہیں بھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سفارت کاری ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ ہوں وہ دونوں طرف اپنے پروپوزلز ان کے عدل بدل ہو رہے ہیں، اس پہ میرے خیال میں ابھی امریکہ تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اور شاید پھر ان کا رسپانس آئے گا، اور پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی قدم لے سکتے ہیں کہ سیز فائر کو کنسولیڈیٹ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں جو دوسرے مسئلے ہیں، جو کور مسئلے ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشنز ہیں، پھر اس کے اوپر مذاکرات اور جاری ہوں وہ، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ہوں گی یا انڈائریکٹ ہوں گی، ہوں پر سفارت کاری جاری ہے۔ یہ سر، سفارتکاری ہمیں جاری ہے، نو ڈاؤٹ، انڈائریکٹ آپ نے بتایا، جس طرح کہ فیس ٹو فیس بے شک نہ ہو لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ فیس ٹو فیس اب آ سکتی ہیں یہ دونوں فریقین، یہ دونوں پارٹیز، بیکاز جو اس وقت واشنگٹن کے اندر سے آوازیں آئیں وہ تو یہی آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس وقت خوش نہیں ہے جو تجاویز دوبارہ سے پیش کی گئی ہیں ایران کی طرف سے۔ سو کیپنگ دیٹ ان ہیڈ، ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ جی دیکھیں، اب یہ جب اگر معاہدہ ہو جاتا ہے کسی تحت، ڈائریکٹ یا یہ انڈائریکٹ ایکسچینجز کے تحت کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، دونوں طرف مان لیتے ہیں کوئی بیسس اگریمنٹ کا، تو پھر روبرو ملاقات ہو سکتی ہے، ہوں اور شاید ہونے کی ضرورت ہوگی اس وقت جب معاہدہ پہ جو ٹرمز پہ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میں دونوں فریقین آ سکتے ہیں اور ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر پھر معاہدہ کو فائنلائز کر سکتے ہیں۔ پر جب تک کہ کوئی نظر نہیں آتی ہے کہ اگر اگریمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہوں تو جب تک میرے خیال میں یہ انڈائریکٹ بات چیت چلتی رہے گی، اور پھر اگر کوئی معاہدہ ہو گیا، کوئی فریم ورک پہ اگریمنٹ ہو گیا، تو پھر دونوں پارٹیز واپس آ سکتی ہیں ٹیبل کے اوپر۔
अच्छा सर, जो अभी ईरान की तरफ से नई तजवीज़ पेश की गई हैं वो तो ये रिपोर्ट हो रहा है कि पहले सीज़ फायर है, फिर परमानेंट सीज़ फायर है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खुलना बहुत ज़रूरी है, नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए, उसको मशरूत कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने से, फिर उसके बाद जाके तो कहीं पे न्यूक्लियर प्रोग्राम आता है और इसमें भी सिविलियन पर्पजेज़ के लिए या पीसफुल पर्पजेज़ के लिए उसकी जो यूरेनियम इन्रिचमेंट है वो जारी रहेगी, नियरली दैट इज़ 3%। तो उसके बाद ये आपको लगता है कि ऐसे पॉइंट से ये मैक्सिमल पोजीशन है या इसमें ईरान कहीं उसने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, और दूसरे एंड पे वाशिंगटन ने कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो किया सर या करेगा? जी देखें, आपको याद होगा कि जब हमने 11 या 12 तारीख को जो सीज फायर का मुआहदा हमने करवाया था जी। और वो अनाउंस हुआ था, तो उस मुआहदे में ईरान ने मान लिया था कि हॉर्मूज खुल जाएगा। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद देयर अथॉरिटीज, पर उन्होंने मान लिया था कि हॉर्मुज खुल जाएगा। उसके बाद में फिर वो लेबनान पे इसराइल ने जंग की, लेबनान के ऊपर हमले किए, तो उस वजह से फिर ईरान ने कहा वो हम हॉर्मुज नहीं खोलते हैं। 10 दिन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा हॉर्मुज फिर खुल गया। हम्म। पर उसके बाद में ट्रम्प साहब ने कहा कि हॉर्मुज तो खुल गया है, पर हमने जो हमारा ब्लॉकेड है ईरान के खिलाफ वो जारी होगा। तो उसके बाद में फिर ईरानियों ने कहा कि हॉर्मुज हमने बंद कर दिया। अब ये जो पहला मसला खड़ा हो गया है, ये डबल ब्लॉकेड जो है, इसका हल ढूंढना है। हम्म। इसके हल ढूंढने से सीज फायर फिर इन प्लेस आ जाएगा पूरा, जैसे पहले हमने मुआहदा करवाया था। तो ये अगर ये ब्लॉकेड दोनों हट जाते हैं, जो ब्लॉकेड अमेरिकन ब्लॉकेड और ईरानी ब्लॉकेड दोनों अगर हट जाते हैं, सीज फायर की एक्सटेंशन और ये सीज फायर कंसोलिडेट हो जाता है, तो उसके बाद में जैसे पहले फैसला यही था हम्म। कि सीज फायर हो जाएगा, उसके बाद में न्यूक्लियर और सैंक्शंस वगैरह जो दूसरे मसले हैं, जो कोर मसले हैं, उस पे फिर मुज़ाकरात होंगी, सेकंड राउंड होगा वगैरह वगैरह। हम्म। तो मेरी नज़र में अब, क्योंकि फेस टू फेस दोनों पार्टीज नहीं चाहती कि हम फेस टू फेस बैठें फिलहाल, तो अब हमने वापस ये जो सीज फायर का मुआहदा था उसको अभी बढ़ाना होगा। उसमें ये हॉर्मुज का सिलसिला और जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उनका हल ढूंढना होगा। वो अगर हल ये हो जाता है तो सीज फायर फिर कंसोलिडेट हो जाएगा, और उसके बाद में फिर न्यूक्लियर और बाकी जो इश्यूज हैं उस पे मुज़ाकरात जारी होंगी। और मेरे ख्याल में ये सीक्वेंसिंग समझ आती है। हम्म। पर हमने पहले देखना है कि ये जो डबल ब्लॉकेड है इसको किस तरह से हटाया जाए। अच्छा ठीक हो गया सर, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इस पे अमेरिका का इसरार है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत मुज़ाकरात का हिस्सा लाजमी होनी चाहिए, जबकि ईरान उसे सीज फायर और इलाकाई तनाज़ात से अलग रखना चाहता है। सर आप डिप्लोमेसी को और ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। आप इस डेडलॉक या तातुल अगर मैं कहूँ उसको कैसे देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि बगैर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या जो न्यूक्लियर एजेंडा है उसके खित्ते में अमन कायम हो सके, या उसके बगैर? जी 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 हाँ, प्लीज। जी मेरी नज़र में देखिए, अब ये मसले सब एक दूसरे के साथ अटक गए हैं। हम्म। अ, तो इसलिए इस पे जो सीक्वेंस होगा मेरे ख्याल में वो यही होगा कि पहले ये डबल ब्लॉकेड हटाया जाए। इस पे कोई कोई मुआहदा हो सके कि किस तरह से ये हटाया जाएगा दोनों तरफ से। फिर हम्म। ये देखना होगा, अब जब ये मुआहदा होगा उसमें अमेरिकन चाहेंगे कि ईरान कुछ ये न्यूक्लियर जो मसला है उसके बाहर भी कुछ कहें। हम्म। यानी कि उसमें कुछ कमिटमेंट होनी चाहिए कि जी हाँ, ये ब्लॉकेड हट जाएगा, सीज फायर एक्सटेंड होगा, और जो न्यूक्लियर चीज़ें हैं उस पे फलानी फलानी चीज जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अग्री करना होगा कि भी न्यूक्लियर पे मोटी मोटी बातें कि वेपन्स डेवलपमेंट नहीं होगी, हम इनरिचमेंट की बात करेंगे, और दूसरी तरफ से अमेरिका कहे कि जी हाँ हम सैंक्शंस की उठाने की भी बात करेंगे। तो इस तरह की अगर फ्रेमवर्क बन जाए तो फिर सीज फायर कंसोलिडेट हो जाए,
जो ब्लॉकेड हैं दोनों वो ख़त्म हो जाएं और फिर मुज़ाकरात वापस शुरू हो सकती हैं, जो कोर मसले हैं जिसके ऊपर बातचीत हुई थी पहले, जो फर्स्ट राउंड था इस्लामाबाद में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। अच्छा, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कोट करना चाहूँगी इसमें रशियन प्रेसिडेंट की, व्लादिमीर पुतिन। ही सेड के जो मगरबी गलबा है वो अब कमज़ोर हो रहा है और दुनिया एक मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। अब रूस और ईरान के दरमियान ये बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, इस बदलते हुए सर ये जो एक इंटरनेशनल मंजरनामा है उसको किस तरह से मुतासर कर रही है, और ये जो मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है सर, उसमें आप कौन से बड़े ममालिक को ऐसे उभरते हुए देखते हैं? ये देखें, ये मल्टीपोलर ऑर्डर जो है ये तो काफी सालों से ये आता जा रहा है, वो या तो नजर आ रहा था। ट्रू ट्रू ट्रू। जैसे रूस खड़ी हो गई वापस, पहले बर्बादी हो गई थी उनकी, फिर रूस वापस ताकतवर मुल्क बन गया। इसी तरह से चीन एक बड़ी सुपर पावर बन गई है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड तो आ गई है। अब इसको, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड किस तरह से रेगुलेट होगी, क्या ऑर्डर क्या होगा, ताल्लुकात कैसे मैनेज किए जाएंगे ये बड़ी ताकतों के दरमियान, इसके ऊपर बातचीत आगे जाकर होगी जरूर। अब उसमें ये ऑब्वियस है कि अमेरिका अब तक तो यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते थे, वो अपने आप को समझते हैं कि सोल सुपर पावर हैं, पर ट्रू। अभी दुनिया में उनको पावर शेयर करना होगा बड़ी ताकतों के साथ। और जो मिडिल पावर्स हैं, जिसमें हिंदुस्तान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ये जो मिडिल पावर्स हैं, इनका भी रोल होगा ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो अब इसको रेगुलेट कैसे करना है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत बड़े पैमाने पे बातचीत होगी। पर वो हो सकती है जब ये जंगें जो हो रही हैं फिलहाल, जो जंग ईरान के ऊपर हो रही है, यूक्रेन में हो रही है, गाजा में हो रही है, ये जंगें जब रुक जाएं तो फिर ये बड़ी ताकतें और मिडिल पावर्स आपस में बैठकर कोई नया मुआहदा ढूंढ सकती हैं कि भी रेगुलेट कैसे करना है। अक़वामी मुत्तहिदा को में क्या अदल बदल आनी चाहिए, किस तरह से हम मल्टीलैटरल ऑर्डर है उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, ये मेरे ख्याल में आगे आएंगी जरूर। और इस पे बहुत बड़े पैमाने पे अग्रीमेंट्स होनी होंगी अगर हमने अमन ले आना है दुनिया में। बिल्कुल सर, ये जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब जहाँ पे जो डोमिनेशन थी यूएस की, वो जो सुपीरियॉरिटी है या वो जो उनका जो सुपर पावर होना, उसको हम कहीं पर डिसमेंटल होता हुआ देखते हैं। सर, अभी जर्मन चांसलर को अगर मैं कोट करूँ, उन्होंने तनकीद की कि अमेरिका के पास इस जंग से निकलने की भी कोई हिकमत अमली है ही नहीं, और वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में बरतरी हासिल करने का एक जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सर, बीइंग एन एक्सपर्ट, सिफारतकार के तौर पे आपको क्या लगता है कि इस जंग में दाखिल होने से पहले वाकई इन ममालिक ने कोई नताइज पर गौर नहीं किया था, और अब वो सिर्फ एक फेस सेविंग के तौर पे और एक रास्ता निकाल के कहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उनकी जो सुपर पावर वाला जो एक टाइटल है या जो एंटाइटलमेंट है वो उसी तरह से बरकरार रहे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये जंग में ट्रम्प साहब को मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने खींच के ले आया है। वो तो मेरे ख्याल में जाहिर है और उसकी फैक्चुअल एविडेंस भी है कि नेतन्याहू ने सब ये शैतानी वहां से शुरू की और ट्रम्प साहब मान गए पूरी सोच के बगैर कि आगे इसके इम्कान क्या हो सकते हैं। तो अब ये नज़र आ गया है कि ना तो रिजीम चेंज हुई है ईरान में, ना उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी आप रद्द की है आपने, और ऊपर से सर के ऊपर जो लग गया है वो हॉर्मुज का उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इम्पैक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमी को हो रहा है। तो ये तो जाहिर है कि अमेरिका चाहता है कि इस जंग को बंद किया जाए और इस जंग से निकलने की वो कोशिश जरूर करेंगे। पर देखें, बहुत बड़ी ताकत है, अब इनको हार मानना बड़ा मुश्किल है अमेरिका को, कि हार मान लें कि जी हाँ ठीक है हमने गलती की, वो नहीं मानेंगे। तो उनको कोई फेस सेविंग की जरूरत है,
جس کے تحت وہ اس کویگمائر سے نکل سکیں۔ منیر صاحب آخری سوال کا جواب دیجیے گا مجھے کہ ہم نے چلیں بہت اچھے انداز میں ہم بہت آپٹمسٹک ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی بات چیت ہو جائے گی، سیکنڈ راؤنڈ اور ایک سکسیسفل راؤنڈ ہوگا جس کے بعد جا کے یہ دنیا اس جنگ سے نکل جائے گی، لیکن سر امریکی عہدیداروں کے بیانات کو اس وقت میں کوٹ کر رہی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے ناخوش ہیں۔ سر گاڈ فوربڈ اگر امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا تو کیا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے پاس اس جنگ کو پھیلنے سے روکنے کا کوئی پلان بھی موجود ہے سر؟ جی دیکھیں، اگر امریکہ واپس حملے شروع کر دیتا ہے یا ایران شروع کر دیتا ہے، تباہی بہت ہوگی، ایران کی تباہی ہوگی، خلیج میں تباہی ہوگی۔ یہ اب غلطی کی ہے، ایران کی جنگ شروع کی ہے، اس میں اب اگر ان کا معاہدہ، ان کا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں مانی جاتی ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بے عزت کر رہے ہیں، تو جنگ وہ واپس شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے امکان بہت برے ہوں گے سب کے لیے۔ اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ لوگوں ان سب کو سمجھانا کہ جی آپ پوری کوشش کریں اس جنگ کو ایسکلیٹ نہ کرنے دیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، منیر اکرم پروگرام میں موجود تھے، ایک بریک شامل کرتے اور جلدی سے واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی۔ پروگرام کے اس حصے میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ سید فیصل شاہ صاحب، ساتھ ہی کچھ ہی دیر میں مجھے جوائن کرتے ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب۔ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ کہ یو اے ای نے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 مئی سے اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور اسے اپنی طویل مدتی معاشی حکمت عملی قرار دیا۔ اب تیل پیدا کرنے والے دنیا کے سر یہ اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے، اس کا اس تنظیم سے نکل جانا عالمی آئل مارکیٹ اور خاص طور پر خلیجی ممالک کے باہمی تعلقات پر اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ یو اے ای کو آپ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ باقی جو عرب ممالک ہیں اس خطے کے ان سے کافی مختلف رہی تھی، اور ان کے تمام سابقہ ایکشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ نہ صرف یہ کہ باقی ممالک کو پریسیڈ کرتے تھے، یعنی ان کے ایکشنز لینے سے پہلے وہ پالیسیز لے آتے تھے، اور بلکہ وہ ڈیفرنٹ بھی ہوتی تھی۔ تو میرے خیال ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو یو ایس کی طرف سے کوئی ضمانت ملی ہو کہ اگر آپ اوپیک سے نکلتے ہیں تو آپ کو لاس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ہم کمپنسیٹ کریں گے کہیں سے۔ اور یہ جو جنگ ہوئی ہے میرے خیال ہے اس کے بھی مضمرات میں سے ایک یا اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یو اے ای نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اوپیک اور اوپیک پلس میں سے نکل جائے گا۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے خطے پہ اور دنیا کے مختلف ممالک پہ کیا اثرات پڑتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ فی الحال تو جب تک اسٹریٹ آف ہرمز اپنا ہرمز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کوئی ملک اوپیک میں رہے یا نہ رہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیکنڈری معاملہ ہے۔ اس سے پہلے تو جو ترسیل اور رسد کا سلسلہ ہے میرے خیال ہے اس کو دوبارہ سے جاری و ساری ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوں گے وہ دیکھے جائیں۔ اچھا فیصل صاحب ساتھ ہی مجھے جوائن کر چکے اعجاز ملک صاحب۔ اعجاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو۔ سر ابھی تک کی اگر میں بات کروں جو پوری دنیا کے اندر ہلچل ہو رہی ہے یا جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اب ایران کی طرف سے نئی تجاویز پیش کی گئی ہیں، اس پہ واشنگٹن کا رد عمل یہ آ رہا ہے کہ بھائی جب تک آپ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اس پہ بات نہیں کریں گے ہم اس سے ناخوش ہیں۔ تو سر یہ ساری ڈیولپمنٹس کس طرف جا رہی ہیں، یہ کس طرف جائیں گے ہم لوگ؟ دیکھیے اگر یہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے پوائنٹس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ایک دوسرے کو فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے، تو پھر تو یہ سمجھیں کہ یہ مذاکرات اور یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، میڈیشن کی ایفرٹس ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ایک بند گلی میں چلی جائیں گی، اور پھر اس میں دوبارہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے گا۔ لیکن
میرا خیال ہے اور دعا تو ہے ہی ہے کہ وہ نوبت نہ آئے اور دونوں اطراف جو ہیں وہ تھوڑا سا ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکہ اس معاملے کو زیادہ بے احتیاطی سے ڈیل کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان بھی آیا ہے جس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ ایران کے پاس کچھ نہیں چھوڑا ہم نے اور وہ گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے, اور اس طرح کی ڈیروگیٹری جو اب آپ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو وہ پورے پیس پروسیس کو, مفاہمت کے اس پروسیس کو وہ پھر آپ ڈی ریل کرنے کی جو ہے نا ایک کوشش سمجھ جائے گی. تو ابھی بڑی انسرٹینٹی ہے. حالانکہ میں پرسنلی بہت سارے چینلز پہ یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ اس سچویشن میں دونوں فریق جنگ بندی چاہتے ہیں, دونوں امن چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے ٹرمز پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور ایک دوسرے سے میکسیمم کنسیشن ایک دوسرے سے میکسیمم کنسیشنز لینا چاہتے ہیں. ٹرو دیٹ. اچھا فیصل صاحب, ایرانین فورن منسٹر نے رشیا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی گہرائی پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا. پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی ایران کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. کیا سر یہ جو سمندری اور خطے کے معاملات میں رشیا کی بڑھتی ہوئی یہ انٹری ہے اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان اس کشیدگی کا بیلنس چینج ہو جائے گا فیوچر کے اندر؟ دیکھیں, اگر آپ کچھ دن پہلے چلے جائیں تو آپ کو یوکرینی صدر نظر آئیں گے یو اے ای اور قطر کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتے ہوئے اور اینٹی ڈرون سسٹم دیتے ہوئے. اور اس سے کچھ 2-3 دن پہلے ایک رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی, بڑی زوردار اسٹیٹمنٹ تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ بلا مشروط طور پہ کھڑے ہیں. تو دیکھیں یہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو یو ایس کی طرف سے یا ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ اظہار کیا گیا کہ وہ شاید ایران کے خرگ آئلینڈ پہ یا اور کسی آئلینڈ پہ قبضہ کریں, اس پہ اٹیک کریں. تو رشیا کو پہلے سے یہ انفارمیشن مل گئی تھی کہ ایران کی کسی ٹیریٹری پہ امریکہ کے کچھ عزائم ہیں, اور رشیا نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اور رشیا کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ زیلنسکی صاحب اس خطے میں آ جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر کے واقعات آپ دیکھیں تو آپ کو بتدریج جنگ میں کمی ہوتی نظر آئے گی, اور بالآخر ہم سیز فائر پہ پہنچ گئے کیونکہ پاکستان بھی اپنا کام کر رہا تھا. لیکن رشیا کی اسٹیٹمنٹ اور رشیا کا جو اوورچر ہے ایران کی طرف, میرے خیال ہے وہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اس جنگ کو اتنا طول دیا جائے کہ اس میں پھر رشیا آ جائے, یوکرین آ جائے, تو رشیا یوکرین وار یہاں آ جائے, پھر نیٹو اس میں آ جائے, پھر چائنا اس میں آ جائے, پھر ادھر سے نارتھ کوریا, جاپان, ساؤتھ کوریا آ جائیں. تو یہ تو بہت اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا, اور پھر اس کو رکنا تو مطلب یہ تو امپاسبل ہو جائے گا اس کو رکنا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس جنگ میں آپ اوور آل دیکھیں تو ایک عرب اسٹیٹس کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو کیا ملا, انہوں نے کیا کھویا, کیا پایا, تو ان کا نقصان تو بہت ہوا ہے. لیکن میرے خیال ہے کہ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا امریکہ ہمارے لیے ایک کریڈیبل پارٹنر کے طور پہ سامنے آیا ہے یا نہیں, وہاں وہ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس دنیا میں کون سے ممالک ہیں جو کریڈیبل پارٹنرز بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا اس جنگ میں کریڈیبل پارٹنرز کے طور پہ سامنے آئے ہیں, جو خاموشی سے پیچھے اپنا کام کرتے رہے ہیں, اور ان کے اوورچرز اور سٹیٹمنٹس ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی سامنے آتے رہے ہیں. بے شک وہ ان کا لوکی کردار رہا, لیکن بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ کردار ہے. اب ساتھ ہی اعجاز صاحب دیکھیں, اگر سی این این کی رپورٹ, اس کا میں اگر دعویٰ جو ہے اس کو کاؤنٹ کروں اپنے پروگرام میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے, جبکہ عوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک بہت سخت بیانات دیتے ہیں. تو سر یہ جو ڈبل گیم ہے یا بیک چینل ڈپلومیسی, یہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے یا یہ محض وقت گزارنے کی حکمت عملی ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ سے پہلے پروگرام میں میرے ساتھ منیر اکرم صاحب تھے, ان سے جب میں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ڈپلومیسی نہیں جاری ہے. بے شک وہ فیس ٹو فیس نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹ سب کچھ چل رہا ہے. تو سر پھر یہ جو بیانات ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں, جو محض وقت گزارنے کی حکمت عملی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کیجیے یہ وقت گزارنے کی حکمت عملی ہے.
اچھا یہ بہرحال جب یہ سیز فائر کی بات شروع ہوئی تھی چند ہفتے پہلے، تو اس وقت دنیا میں جو بھی سینئر اینالسٹ ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ آپس میں ان کی رائے تقسیم تھی. ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ شاید چونکہ امریکہ اپنی میکسیمم فورس امپلائے کرنے کے بعد بھی جنگ نہیں جیت سکا، تو اب وہ اس سے نکلنے میں سیریس ہے، اور ایران بھی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بھی اب سیز فائر اور اس کے بعد ایک امن معاہدہ، اس کی ریکنسٹرکشن اور اس کی اکنامک ریوائول کے لیے اس کا ایک نیا تشخص اس خطے میں بن جائے گا، تو وہ بھی ولنگ ہے. تو ایک گروپ جو ہے وہ اس ساری ایفرٹ کو سیریس سمجھتا تھا، اور ایک گروپ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے جس میں امریکہ اپنے ایسٹس ریپلینش کر رہا ہے اور اسرائیل کو بریدنگ ٹائم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اپنے ڈیفنسز جو ہے ریپلینش کر لے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پازیٹیو والے جو گروپ ہے وہ ان کا جو اس کے اوپر اوپینین ہے وہ زیادہ اہم ہے اور زیادہ جو ہے پلازیبل ہے کہ یہ ڈپلومیسی چل رہی ہے اور یہ اس کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. جہاں تک بیان بازی کی بات ہے، وہ اپنی کمپلشنز ہیں، اپنے کسی نے ووٹ بینک کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا ہے، کسی نے اپنی جو سپر پاور کی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو سنبھالا دینا ہے، اگلے الیکشن میں جانا ہے، مڈ ٹرم الیکشن میں، اس میں ان کو اپنا پولیٹیکل ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے تو ٹرمپ صاحب بیان دیتے ہیں. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے دونوں سٹریمز جو ہے نا، ٹھنڈی اور گرم ہوا، یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. کیرٹ اینڈ اسٹک والی بات ہو گئی. اچھا فیصل صاحب، آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو اس پہ آپ بھی ذرا مجھے اس کی آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. سی این این کی جو وہ یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پرزور ڈپلومیسی چل رہی ہے، جبکہ عوامی سطح پر دونوں ممالک ہمیں ہمیشہ سخت بیانات، ایون آج کو اگر میں کوٹ کروں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو نئی تجاویز آئی ہیں ایران کی طرف سے ہم ان پہ خوش نہیں ہیں، یعنی کہ سخت بیانات آتے ہیں. تو سر یہ جو ڈبل گیم ہے یا پھر بیک چینل ڈپلومیسی، یہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے یا محض وقت گزارنے کی حکمت عملی ہوتی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ نہیں نمرہ، میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ سب چیز ضروری لوازمات ہیں جنگ کو ختم کرنے کے لیے. اس وقت دونوں ملکوں کو 3 چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے، اور وہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ممالک ان 3 چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے تو ایک پہلے اعجاز صاحب نے کہا کہ دونوں چاہتے ہیں کہ میکسیمم کنسیشنز ایک دوسرے سے حاصل کریں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو اگلا فریق ہے وہ میکسیمم کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر برنکمین شپ کی جا رہی ہے. برنکمین شپ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کے ہوتے ہی بلاکٹ لگا دیا. جب اس نے بلاکٹ لگایا تو ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا. امریکہ نے ایران کے جہاز روکنا شروع کر دیے. ایران نے کچھ جہازوں کو پکڑ کے اپنے ہاربر میں لے گئے. اس کے بعد امریکہ اپنا ایک ایئر کرافٹ کیریئر جیرلڈ فورڈ جو میڈیٹرینین میں تھا اس کو ریڈ سی میں لے آیا، اور دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہارن آف افریقہ کے نیچے سے ہوتا ہوا وہ اس تھیٹر میں آ رہا ہے. تو آپ ایک جگہ ایک طرف تو آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو خوشائند بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں. تو یہ برنکمین شپ ہے بیسیکلی جو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. پھر ایران نے آپ نے دیکھا کہ دوسرے راؤنڈ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بلاکٹ نہیں اٹھایا جائے گا، تو ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کا بھی کنٹرول رکھیں گے. اور پھر انہوں نے اپنی شرائط دی تھی. برنکمین شپ ہے. دوسری چیز جو دونوں ممالک کو اس وقت شدید ضرورت ہے، ڈومیسٹک سپورٹ کو نہ چھوڑنا. دیکھیں یہ ڈیل کسی کے لیے بھی اگر ڈھیلی ہوئی، یعنی ایران کے لیے بھی یا امریکہ کے لیے، اس کی ریجیم چینج ہونے کے بڑے چانسز ہوں گے. یعنی ایران نے جنگ لڑی ہے، شہادتیں دی ہیں، ڈیمیجز اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد اگر ایران یہ جنگ ٹیبل پہ ہاتھ دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ کام جو امریکہ نہیں کر سکا وہ ہو جائے گا. لوگ سڑکوں پہ آ کے رجیم کو چیلنج کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہر لمحے، لیکن آپ نے یہ جنگ ٹیبل پہ کیوں ہاری. تو اس لیے ظاہری بات ہے پریشر ہے ایک بہت زیادہ. اسی طرح امریکہ کو دیکھیں، مڈ ٹرم الیکشنز میں جانے والے ہیں، اور وہاں انہوں نے ایک فیس سیونگ لے کے جانا ہے. اگر وہ ہار جاتے ہیں، ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں، تو امپیچمنٹ لازمی ہے. تو پھر یہ دونوں طرف سے جس کی بھی ڈیل ڈھیلی ہوئی اس کی رجیم کو خطرہ ہے. اور تیسری چیز دیکھیں، جب بھی کوئی جنگ ختم
ہونے لگتی ہے تو جو فریقین ہوتے ہیں ان کو ایک نوشن آف وکٹری چاہیے ہوتا ہے. وہ نوشن آف وکٹری دنیا کے لیے ہوتا ہے تاکہ آنے والے کئی دہائیوں تک لوگ یاد رکھیں کہ یہ جنگ ہوئی تھی, اس میں کون جیتا اور کون ہارا. تو اس نوشن آف وکٹری کو بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اور وہ اقدامات آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس کی صورت میں, کوئی اوورچرز کی صورت میں, کوئی ایکشنز کی صورت میں. تو یہ سب چیزیں میرے خیال ہے کہ ان کی ضرورت ہے, لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی میرے خیال ہے پرزور طریقے سے وہ جاری. چلیں ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب اور اعجاز صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن نہیں کیا, ہم ہمیشہ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن آج میرے لیے, آپ لوگوں کو تو ظاہر ہے یہ پتہ ہی ہوگا, لیکن میری آڈینس کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, ایک اچھی خبر ہے, وہ نیوی سے متعلق ہے. اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ پاکستان نیوی ایک بہت بڑی, ایک نئی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام پر عمل پیرا ہے, جس کے تحت مستقبل قریب میں 8 ہنگور کلاس سب مرینز کو بیڑے میں شامل کیا جا رہا ہے. اور اگر ان میں سب مرینز کی بات کروں تو یہ نہ صرف پاکستان کی زیر آب جو صلاحیتیں ہیں, انڈر واٹر صلاحیتیں, اس میں غیر معمولی اضافہ کریں گی, بلکہ بحر عرب اور اس سے آگے بحر ہند میں بھی پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو بھی نئی بلندیوں تک لے جائیں گی. اچھا میرے پاس کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی ہیں, لیکن آف کورس فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں نہیں چاہوں گی کہ میں وہ خود سے بتاؤں. فیصل صاحب پلیز بتائیے گا کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان نیوی کے لیے. دیکھیے 2 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ساتھ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مریض بہت عرصے تک پانی میں رہ سکتی ہیں, لمبے عرصے تک پانی میں رہ سکتی ہیں. اور اگر یہ لمبے عرصے تک پانی میں رہ سکتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ زیادہ دور بھی جا سکتی ہیں اور دشمن کے لیے زیادہ خطرے کا باعث بھی ہو سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو رہی ہے, یعنی 4 سب مریز تو چائنا میں بنے گی لیکن 4 پاکستان میں بنے گی. اچھا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی 2 طرح سے آپ کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کے پاس ایک جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. جب ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے چیزیں ایوالو کر سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں, اور اپنے انوائرمنٹ اور اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ان کو بنا سکتے ہیں. پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی جو لوکل انڈسٹریل بیس ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے, کیونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی آپ کے ملک میں آ رہی ہے. اس ٹیکنالوجی سے بہت ساری اور ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور جو اوور آل انڈسٹریل بیس ہوتا ہے اس کو بڑی قوت اور طاقت ملتی ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان سب مرینز کے حساب سے. آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت ہماری نیوی کی طاقت ہے, اس طاقت سے مئی 2025 میں آپ نے اپنے سے کئی گنا بڑی نیوی کو 400 نوٹیکل مائل یعنی 700 کلومیٹر سے آگے نہیں بڑھنے دیا, کراچی کے قریب نہیں, پاکستان کے قریب نہیں آنے دیا. تو جب یہ 8 سب مرینز انشاءاللہ پاکستان کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گی تو پھر آپ دیکھیے کہ دشمن کا کیا حال ہوگا. یہ سب مرینز کونے کونے میں ہوں گی, جگہ جگہ ہوں گی. اور سب مرین کے بارے میں ایک اور چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ سب مرین 1 ہو یا 10 ہو, اس کا تھریٹ برابر ہوتا ہے, کیونکہ اگر جہازوں کو یہ پتا ہے کہ اس علاقے میں ایک بھی سب مرین موجود ہے تو جب تک اس کو ڈھونڈ نہیں لیتے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب بہت ٹھیک ہے, سوری, اچھا اعجاز صاحب بہت ضروری ہوتا ہے جب پاکستان جیسی اسٹیٹس ہیں, سیکیورٹی اسٹیٹس, آپ کے اداروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ہر ایک بارڈر کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا تھریٹ ضرور ہوتا ہے. اب پاکستان کی نیوی کی طرف سے جو میں نے خبر شیئر کی ہے سر, یہ کتنی سگنیفیکنٹ لگی آپ کو؟ جی یقیناً ایڈمرل فیصل صاحب نے جس طرح آپ کو اس کی آپریشنل کیپیبلٹی اور وہ چیزیں بتائیں, میں اس کا اسٹریٹجک جو ایڈوانٹیج ہے میں اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہوں. پلیز ڈو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نیوی ہمیشہ سے اپنی کم تعداد کے باوجود وہ بڑی جو ہے پوٹنٹ نیوی رہی ہے, یعنی وہ سمارٹ نیوی رہی ہے. تعداد زیادہ نہ بھی ہو لیکن ہم نے پچھلی جنگوں میں, پچھلے جو بھی ہمارے سٹینڈ آف ہوئے اس میں خاموشی سے مگر یقینی طور پہ پاکستان نیوی نے اپنا رول بڑا شاندار پلے کیا. اب آپ دیکھیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں اسٹریٹجک ڈومین میں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان کا ابھرتا ہوا ایک سٹیٹس ہے پچھلے 1 سال سے, اور اب حالیہ جو کنٹمپریری انوائرمنٹ میں ایران, اسرائیل, US جنگ کے بعد, تو اس میں جو پاکستان کی ریچ ہے ڈپلومیٹکلی سیکیورٹی پیراڈائم میں وہ اب ریجن میں ہو گئی.
تو اس طرح کے ملک کو جو ہے اس طرح کے امیج کو جو ہے سسٹین کرنے کے لیے پار پروجیکشن کے لیے نیوی سب سے اچھا جو ہے آؤٹ فٹ ہے، سب سے اچھا جو ہے پار پروجیکشن نیول ایسٹ سے ہو سکتی ہے. ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے ٹائمنگ کے اعتبار سے. دوسرے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب پچھلی جنگ میں پچھلے سال بھارت کو ہم نے شکست دی تو وہ جنگ محدود تھی گراؤنڈ پہ، ایل او سی پہ اور ایئر میں موسٹلی ٹورڈ دی ناردرن ایریاز. تو اس وقت جب بھارت نے اس میں اپنی سول سرچنگ کی تو وہاں سے ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے میں اور دیکھنے میں ملی کہ وہ اب ان لائنز پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایئر فورس سے تو مار کھا لی، آرمی سے ہم ویسے جو ہے ہر وقت وہ آئی بال ٹو آئی بال بیٹھے رہتے ہیں، تو اگلی دفعہ ہم نے اگر یہی چیزیں ریپیٹ کی تو نتائج بھی ایسے ہی ہوں گے. تو کیوں نہ ہم اگلی دفعہ پاکستان کو جو سی ورڈ تھریٹ ہے اس کو ٹرائی کریں، جس میں سر کریک میں یا سی کی طرف سے جو ہمارے کوسٹل بیلٹ ہے اس پہ حملہ کیا جائے. اور ان کا یہ جو ہے سوچ یا ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ اس بات پہ ہے کہ شاید پاکستان کی نیوی ان کی بڑی نیوی کی تعداد میں وہ جو ہے ان کے لیے نسبتاً آسان ٹارگٹ ہو. اب جب ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہو جائے گی، جب ہمارے پاس یہ انڈکشنز ہو جائیں گی جس کو ہم تو ڈیٹرنس بڑھے گی، ہماری کیپیبلٹی بڑھے گی. اور پھر مجھے تو وہ سورہ انفال ہی یاد آتی ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا استطاعت بڑھاتے رہو اور پلے ہوئے گھوڑے تیار کرو تاکہ اس پہ دھاک پڑے تمہارے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر. بے شک تو یہ تو پھر دھاک بیٹھے گی. بے شک بے شک. اچھا لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہیے ہوگا مجھے اس پہ فیصل صاحب. آپ نے کچھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کی تھی تو مجھے پلیز یہ بھی سمجھائیے گا، اس سے میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ اس وقت چین کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے باوجود کیا پاکستان، اگر میں ایک لانگ ٹرم بات کروں تو ڈیزائن اٹانومی اور جو انڈیجنس انوویشن ہے وہ حاصل کرنے میں پھر کامیاب ہو جائے گا یا جو انحصار ہے وہ برقرار رہے گا، وہ کس طرح سے مینج ہوگا؟ نہیں دیکھیں، وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ڈیزائن اٹانومی اور انڈیجنائزیشن، اس پہ تو بہت عرصے سے پاکستان کی تینوں افواج کام کر رہی ہیں. اور ہمارا یہ ایک آپ سمجھیے کہ ایک بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کئی سالوں سے کہ ہم نے 100% انڈیجنائزیشن پہ جانا ہی جانا ہے، بیکاز فوجیں وہی سسٹین کر سکتی ہیں جو کہ انڈیجنائزیشن پہ کام کرتی ہیں. آپ ایران کو دیکھ لیجئے، ابھی اگر ایران کھڑا رہا ہے یو ایس اور اسرائیل کے سامنے تو صرف انڈیجنائزیشن کی وجہ سے کھڑا رہا ہے، اور ہمیں بھی اسی کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں جب کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور وہ آپ کے یہاں آتی ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت، تو پھر آپ کے پاس ایک صلاحیت آ جاتی ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کو ایوالو کر سکتے ہیں اور اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو انڈیجنائزیشن کا پروسیس ہے اس میں بیسیکلی ایڈ کرے گا، اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا اور اس کو ایکسپیڈائٹ کرے گا، اس کو تیز کرے گا اس مرحلے کو. اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان خود انحصاری میں چلا جائے گا، اور یہ جو پلیٹ فارمز ہم ابھی لے رہے ہیں ان کو ہم خود بنانا شروع کریں گے، ان کو خود ڈیزائن کریں گے اور پھر ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فیصل صاحب، اعجاز صاحب، آپ نے نیوز ٹونائٹ ود نمرہ عباسی کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے پروگرام کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. آج کے نیوز ٹونائٹ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.